अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह बनी इसराइल में इरशाद फरमाया, सुबहान अल्लाज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो अल्लाह जो अपने बंदे को रात के एक हिस्से में मस्जिद हराम बैतुल्लाह से मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस तक ले गया। सूरह बनी इसराइल के शुरू में अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज का वाक़या बयान किया है और अल्लाह ताला ने अपनी मुलाकात हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो उन्होंने की उसके बारे में। ये जागती हालत में हुआ, अल्लाह से जो मुलाकात हुई है वो जागती हालत में थी, ये कोई ख्वाब नहीं था। अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है, अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ये अल्लाह का मौजज़ा था कि उन्होंने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज पे बुलाया। हर नबी को अल्लाह ताला ने मौजज़े दिए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, हज़रत ईसा, हज़रत मूसा के ज़माने में जादू का ज़ोर था, तो उनको जब वो जादूगर उनके मुकाबले के लिए आए तो उन्होंने उनका मुकाबला किया, तो अल्लाह ताला ने उनको ये मौजज़ा दिया कि उनकी जो लाठी थी वो अज़दा बन गई। और इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो तिब थी वो अरूज पर थी, तो उनको ऐसा अल्लाह ताला ने मौजज़ा दिया कि जो उस वक्त के जितने तिबदान थे उन सब पे वो हावी हो गए कि कोढ़ का उस वक्त कोई इलाज नहीं था, लेकिन वो कर सकते थे। जो जो इलाज दुनिया नहीं कर सकती थी उस वक्त वो इलाज करके दिखाई, उनका मौजज़ा था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने को मौजज़े दिए, वो लोहे को पिघला सकते थे। तो यानी कि हर नबियों को मौजज़ा दिया गया, तो हमारे नबी सल्लम का बाकी मौजज़ों की तरह जैसे उनको बाकी मौजज़े दिए गए, तो ये भी एक मौजज़ा दिया गया कि उनको अल्लाह ताला ने मेराज का तोहफ़ा दिया, अपने से मुलाकात का शर्फ़ बख्शा। अब यहाँ इस मौजज़े से ये था कि यहाँ हमारे नबी सल्लम को ये सबसे अफ़ज़ल अल्लाह ताला ने बताना था कि वो सबसे अफ़ज़ल हैं और अल्लाह ताला उनको सबसे ज़्यादा चाहते हैं, सबसे ज़्यादा उनकी फ़जीलत है। ये अल्लाह ताला ने सब पर अयां करना था कि ये सब नबियों के इमाम हैं, ये सब नबियों के सरदार हैं और जितने भी नबी आए हैं उन सब के ये इमाम हैं, उन सब के सरदार हैं। ये बताने के लिए उनकी फ़जीलत, उनका मर्तबा बताने के लिए अल्लाह ताला ने इस वाक़े को, मिराज को अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी में किया और हमें अल्लाह ताला ने इनके मौजज़े के तौर पे उनको शामिल किया। तो अल्लाह ताला ने इसमें खुल के बता दिया कि पहली तो बात है कि इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो ये अपने बंदे को रात को एक पहर में आसमान की बुलंदियों पे ले गया, तो वो अल्लाह ताला ही है जो हर ऐब से पाक है और वो हर काम कर सकता है। और इसमें जो असरा का है कि वो रात का वक्त का बताया गया, तो इसमें एक और भी हमारे लिए एक नसीहत है कि हमने अगर अल्लाह का कुर्ब किसी ने पाना है, अगर अल्लाह से कोई मुलाकात चाहता है, अल्लाह से मिलना चाहता है, अल्लाह को पाना चाहता है, तो उसके लिए रात का वक्त सबसे बेहतर है, क्योंकि रात के वक्त में वो जो आंसू बहाएगा, जो अल्लाह को अल्लाह के लिए अल्लाह से बातें करेगा, अल्लाह को अपने दिल की हाल सुनाएगा, तो वो अल्लाह को अपने सबसे ज़्यादा करीब पाएगा। तो अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए रात का वक्त सबसे बेहतरीन वक्त है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़ूर पाक सल्लम के पास आए और अर्ज़ किया कि प्यारे हबीब सल्लम, अल्लाह ताला ने आपको बुलाया है, चलिए। और आप सल्लम को बैतुल्लाह में ले गए, हतीम में, और वहाँ पर आप सल्लम को लिटा दिया और आपका जो उन्होंने जो ये जो हार्ट है उनका दिल निकाल के उनको यानी कि जो ओपन हार्ट सर्जरी का जो है ना कॉन्सेप्ट, ये वहीं से लिया गया है। ये जो आज हमारे डॉक्टर इतना साइंस इतनी तरक्की कर गई है ना, जो ओपन हार्ट सर्जरी, तो इन्होंने तसव्वुर साइंसदानों ने यहीं से लिया है कि हमारे नबी सल्लम का हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से दिल निकाला और दो बर्तन थे उनके पास, एक में ज़मज़म और दूसरे में नूर था। तो दिल निकाला और उसे चाक किया सीना मुबारक को और ज़मज़म के पानी में डालकर उसको धोते रहे और फिर उसके बाद उसके अंदर नूर भर दिया और फिर दोबारा से दिल को बंद करके उसी जगह पर रख दिया। फिर बाहर तशरीफ़ लाए और एक सवारी खड़ी थी जिसका नाम था बुर्राक। बुर्राक तेज़ रफ्तार सवारी को कहते हैं। तो हज़ूर पाक सल्लम फरमाते हैं कि मैं उस बुराक के बारे में आपको बताऊं कि वो इस कदर तेज़ रफ्तारी का आलम उसका ऐसा बताऊं कि जहाँ पर मेरी नज़र पड़ती थी वहाँ उस सवारी का पाँव पड़ता था। वो इतनी तेज़ रफ्तार सवारी थी। तो उस पर सवार हुए और पहली जगह रुके, तो हज़ूर पाक सल्लम ने वहाँ पर 2 नफल पढ़े। तो आप सल्लम ने फरमाया कि जिब्राईल से कौन सी जगह है, तो उन्होंने कहा कि ये आपकी हिजरत की जगह है, मदीना। फिर आगे गए और फिर रुके एक जगह पर 2 नफल पढ़े, तो पूछा ये कौन सी जगह है, तो अर्ज़ की ये आपके दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश है। फिर उसके बाद आगे चले और फिर बैतुल मुक़द्दस पहुँच गए। बैतुल मुक़द्दस अंदर तशरीफ़ ले गए तो सारे अम्बिया, जितने नबी थे, जितने अम्बिया कराम थे, सब इंतज़ार में थे। तो वहाँ पर आप सल्लम ने सबकी अमामत कराई, 2 नफल पढ़े और आप सल्लम अमाम थे और बाकी सब मुक्तदी। तो
آپ سب نبیوں کے امام بن کے سب کی امامت کروائی اور پھر بیت المقدس میں نماز پڑھ کر اس بات کی اہمیت بتا دی گئی، فضیلت بتا دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں پر برتر ہیں، سب سے اونچے ہیں۔ آپ تمام نبیوں پر آپ کی رسالت اور نبوت جو ہے اس کی مہر لگا دی گئی، اور یہ اعلان ہوا کہ حضرت جو دین ہے وہ صرف دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی دنیا میں رہے گا قیامت تک، اور جو چاہے کوئی بھی آ جائے، چاہے عیسیٰ آ جائیں، موسیٰ آ جائیں، جو بھی، ویسے تو یعنی کہ جو بھی آ جائے دنیا میں تو وہ نبی نہیں ہوگا، صرف جو شریعت چلے گی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلے گی، صرف دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہے گا قیامت تک، اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی قیامت تک یہاں پر رہے گی۔ اس بات کی مہر لگا دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا کر، باقی سارے نبیوں کو ان کا مقتدی بنا کر۔ پھر اس کے بعد آپ کا آسمان کی طرف سفر شروع ہوا اور آپ آسمان کی طرف تشریف لے گئے۔ اب یہاں پر یہ دو قرآن پاک میں آئے ہیں کہ سورہ جو بنی اسرائیل ہے اس میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا سفر بتایا گیا ہے وہ ہے زمین کا سفر، جو زمین پہ ان کا سفر ہوا۔ اب آگے جو ہے سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی سفر کا اس کے بارے میں بتایا، اس میں آسمانی سفر کی تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ یہ پوری اللہ تعالیٰ اس صورت میں بیان کرتے جاتے ہیں کہ قسم ہے ستاروں کی کہ نہیں بہکا آپ کا ساتھی، اور نہ وہ کوئی بھٹکا ہے، اور نہ ہی وہ بھولتا ہے اپنی خواہشوں سے، بلکہ وہی بھیجی گئی ہے اس کی طرف، اور اس کو سکھایا ہے اس کو جو مضبوط قوتوں والے نے، جو نہایت طاقت والا ہے۔ وہ اپنی اصلی صورت میں آسمان کی بلندی کے کنارے پر تھا، اور وہ جبرائیل اور قریب ہوا اور اتر آیا، تو وہ ہو گیا بقدرے 2 کمانوں کی، یہ جو آتا ہے نا فکان قاب قوسین او ادنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو 2 کمان ہوتے ہیں نا، تیر کمان، جو ان کو جو دونوں کو آپس میں جوڑا جاتا ہے، جب ملایا جاتا ہے اتنا قریب، وہ اس سے بھی زیادہ، وہ تو پھر شاید ان میں کوئی تھوڑا سا کمی رہتی ہوگی، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہو گئے۔ اندہ سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے نزدیک، اندہ جنت الماوا، اس کے نزدیک ہی جنت الماوا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل زمینی سفر کا بتاتی ہے اور سورہ نجم آسمانی سفر کا بتاتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان تشریف لے گئے تو یہ جو خلا میں جانے کا تصور ہے نا، یہ پہلا تصور یہ ہمارے نبی سے ہی لیا ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی انہوں نے تصور لیا خلا میں جانے کا کہ اچھا خلا میں بھی جایا جا سکتا ہے۔ تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ، زکریا علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گلے لگا کر ماتھا چوما، اور کسی نے ہمیں سلام نہیں بھیجا، کسی نبی نے بھی ہمیں سلام نہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے کہا کہ اے نبی اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجئے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اپنے صحابہ کرام کو میرا سلام کہنا، انہوں نے ہم سب کو شامل کیا، قیامت تک کے لیے ہم سب کو اس میں شامل کر دیا کہ قیامت تک کے جو آپ کے امتی ہیں آپ ان سب کو میرا سلام کہہ دیجئے۔ تو ہم سب خوش نصیب ہیں، اگر کسی کو نہیں پتا تو اب ان کو پتہ چل گیا تو وہ وعلیکم السلام کہہ دیں، کیونکہ ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی کے ذریعے ان کی امت کو سلام پہنچایا۔ پھر سدرۃ المنتہا کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اب آپ کو آگے اکیلے ہی سفر کرنا ہے، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، ان کی گفتگو ہوئی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور آگے سے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ جو التحیات ہے، یہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا التحیات، تو اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، آگے سے اللہ تعالیٰ نے کہا السلام علینا وعلی، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ پوری اس طرح ان کا گفتگو ہوئی، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں بہت باتیں ہوئیں، وہ صرف اللہ اور اس کا حبیب ہی جانتے ہیں، تو وہ راز کی باتیں ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا ہمیں حالات بتائے، جو واقعات ہمیں بتائے، وہ صرف ہم تک پہنچے، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے راز میں رکھی باتیں جو وہ نہیں بتائیں وہ ہم تک نہیں پہنچی۔ تو اس وقت وہاں پر اللہ اور اس کا حبیب تھا بس، اور کوئی تیسرا نہیں تھا، دونوں کی آپس میں ملاقات تھی، ان کی جو باتیں تھیں وہ آپس میں ان کی راز کی باتیں ہیں، وہ ہم تک انہوں نے جتنا ہمیں بتایا ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے عرض کی کہ آپ نے ہر نبی کو معجزے دیے ہیں، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ
میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو میں نے آج سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا۔ تو آپ نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ تو آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، کبھی بھی الگ نہیں ہوگا، یعنی کہ اللہ اور اس کے محمد کا نام اکٹھا رہے گا، کبھی بھی الگ نہیں ہوگا۔ اور 5 نمازوں کا تحفہ ملا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں دیں، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت کو 2 نمازیں دی تھیں، تو ان کو وہ مشکل لگتی تھی، تو یہ کیسے تو آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ تو آپ جائیں اور کم کرائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا، وہ واپس گئے، پھر 45 ہوئیں، پھر آئے تو انہوں نے کہا یہ بھی زیادہ ہیں، پھر واپس گئے تو 40 ہوئیں۔ تو اس طرح کرتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 چکر لگے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلیں آپ کو میں 5 نمازیں فرض کرتا ہوں آپ کی امت پر۔ تو ہمیں یہ جو 5 نمازوں کا تحفہ ملا، یہ ہمیں معراج میں ملا۔ اس سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو بارگیننگ ہے نا، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ اور نبی میں بھی بارگیننگ ہوئی، اور جب اللہ تعالیٰ رعایت دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر سکتا ہے، تو بندے کو بھی چاہیے کہ وہ بھی رعایت کرے، وہ بھی آسانیاں دے۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ پہلے ہی 5 نمازیں کر سکتے تھے، کہ پہلے ہی وہ کہہ دیتے 5 نمازیں، لیکن وہ ایک چیز کی جب اہمیت بتانا مقصود ہو کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، یہ کس قدر ضروری ہے، تو اس کو پہلے اسی لیے انہوں نے کہا کہ اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا کہ یہ نماز اس قدر ضروری ہے کہ اگر آپ 50 بھی پڑھیں تو یہ بھی کم ہوگی۔ تو پھر اسی طرح جیسے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی آپ صحابہ کرام سے کہا جب آپ نبی کی مجلس میں آیا کریں تو صدقہ دے کر آیا کریں، تو پھر ساتھ اللہ نے کہا کہ اب کیا تمہیں یہ لگے گا کہ اب ہمیں ہر چیز میں صدقہ دینا پڑا کرے گا؟ تو چلو معاف کیا، تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی، ان کو رعایت دی۔ تو جب اللہ اس کا رسول لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے، رعایت کر سکتا ہے، تو یہ ہمارے لیے بھی اس میں ایک سبق ہے کہ ہمیں بھی رعایت دینی چاہیے، آسانیاں پیدا کرنی چاہیے لوگوں کے لیے، نہ کہ مشکلات کھڑی کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر جنت اور جہنم بھی دکھائی گئی، تو جہنم کا فرشتہ دکھایا گیا بہت خوفناک، جو ان کا ہیڈ تھا بڑا، اور پھر جہنم بہت خوفناک دکھائی گئی۔ وہاں پر مختلف قسم کے عذاب دکھائے گئے، اس کی بہت سی اس میں واقعات ہیں بہت زیادہ، کہ ہر طرح کا انہوں نے عذاب وہاں پر دیکھا، ہر طرح کے گناہ کا عذاب دیکھا۔ کئی ایسے لوگ دیکھے جن کی شکلیں سور کی بنی ہوئی تھی، خنزیر کی، تو وہ آگ ان کو نگل رہی تھی، تو پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یتیموں کا مال ہڑپ کرنے والے، جھوٹی گواہیاں دینے والے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کتنے یہاں پر ہمارے عدالتوں کے باہر باقاعدہ بکرے ہوتے ہیں جھوٹی گواہیاں دینے کے لیے، لوگوں نے کاروبار بنائے ہوئے ہیں کہ ہمیں پیسے دیں اور ہم سے جس طرح کی مرضی جھوٹی گواہیاں لے لیں، ہم جھوٹی گواہیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو باقاعدہ پیسے لے کے انہوں نے اپنا پروفیشن بنایا ہوا ہے، اس کو اپنا ایک ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے کہ پیسے لے کے جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں۔ تو انہوں نے جب حضور پاک نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو نکل رہی ہے، آگ بن کے ان کے پیٹوں میں جا رہا ہے اور یہ سور کی شکلیں ہیں، تو انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے تھے اور جھوٹی گواہیاں دیتے تھے۔ پھر ایک دیکھا کہ ایک فرشتے کے ہاتھ میں پتھر ہے اور ایک شخص سویا ہوا اس کے سر پہ پتھر مارتا ہے اور اس کا سر کیما ہو جاتا ہے، وہ پھر دوبارہ سے پتھر لڑک جاتا ہے، وہ اس کو اٹھا کے دوبارہ سے لے کے آتا ہے، اس کا سر پھر ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہ مارتا ہے۔ تو پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو آگ کے کنویں میں دیکھا ننگے مرد عورتیں دیکھیں، آگ ان کے اوپر، وہ کنویں میں آگ ان کو اوپر لے کے آتی ہے پھر نیچے کھینچتی ہے، تو فرمایا کہ یہ زنا کرنے والے ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سے عذاب دیکھے، بہت زیادہ لوگوں کو مختلف عذابوں میں مختلف شکلوں میں دیکھا کہ ان کو مختلف طرح کے عذاب مل رہے تھے ان کے مختلف گناہوں کے سبب۔ آپ کو جنت دکھائی گئی جو 7ویں آسمان سے شروع ہوتی ہے، یعنی کہ جو اس کی بنیاد ہے وہ 7ویں آسمان سے شروع ہوتی ہے، اور یہ بنیاد ہے، پھر آگے کتنی ہے اس کی حد اللہ تعالیٰ ہی جانتی۔ تو آپ نے وہاں پر دودھ، شہد، شراب، پانی کی نہریں دیکھیں، اور ایک نہر کتنی بڑی ہوگی؟ انہوں نے بتایا کہ ایک نہر اتنی بڑی ہے کہ اگر پوری دنیا اٹھا کر اس کے اندر رکھ دی جائے، پھینک دی جائے، تو بالکل ایسے لگے گا جیسے کسی نے نہر کے اندر ایک کنکر پھینکا ہے۔ جیسے پوری دنیا کو اگر اس نہر میں پھینکا جائے تو ایسا لگے گا کہ جیسے صرف ایک کنکر پھینک دیا اس نہر کے اندر صرف، تو اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ وہ نہر کتنی بڑی ہوگی۔ پھر ان کو چشمہ تسنیم دکھایا گیا جنت میں، تو وہ ایسا تھا کہ وہ زمین پہ نہیں چلتا، وہ اس کو کہتے ہیں تسنیم، کوہان کی طرح چلتا ہے، جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے نا، اوپر نیچے اوپر زگ زیگ میں وہ جیسے چشمہ چلتا ہے اس طرح۔ تو زگ زیگ کی صورت میں چشمہ بہتا ہے جو خلا میں بہتا ہے، زمین پہ نہیں بہتا، جس کی جنت کی فضا میں بہتا ہے، اور خوبصورت اور خوشنما چشمہ ہے جو جنتیوں کو ملے گا۔ تو جنت کے خوبصورت فرشتے رضوان کو دیکھا اور جنت کی بہت سی نعمتیں دیکھیں۔ آپ جنت میں تھے تو آپ کو وہاں پہ قدموں کی آہٹ محسوس ہوتی تھی اپنے آگے، تو
تو آپ نے کہا یہ کس کی آواز ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت بلال کی قدموں کی آواز ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں بھی ان کا فزیکلی ایسے ہی ہوں گے کہ یہ جنت میں میرے سے آگے آگے ہوں گے، کہ انہوں نے میری سواری کی لگام پکڑ رکھی ہوگی اور جنت میں ایسے ہی آگے آگے چلتے ہوئے جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو بستر ویسے ہی گرم تھا، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اللہ نے کائنات کو روک دیا تھا۔ اللہ چاہے جو مرضی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ تو صبح جب حضرت خدیجہ کو آپ نے سارا واقعہ بتایا تو وہ کہنے لگی کہ جو مشرکین ہیں، جو مخالفین ہیں، وہ تو آپ کے پہلے ہی مخالف ہیں، تو اب آپ ایسی بات بتائیں گے تو وہ کیا یقین کریں گے یا نہیں؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے تو میں نے اسے ضرور بتانا ہے۔ تو آپ بیت اللہ میں تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں پہ جا کے اس کا ذکر کیا، تو وہاں پر لوگوں نے اس کا مذاق بنایا، اور پھر ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس اور کہا کہ اگر کوئی شخص کہے میں راتوں رات آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں تو کیا تم یقین کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کون کہتا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کے دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر کہتے ہیں تو بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ انہوں نے اسی وقت کہا، کہتے ہیں وہ صادق اور امین ہیں، وہ سچے ہیں۔ تو تبھی حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب ملا، سچا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ہر بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تصدیق کی۔ تو قرآن پاک میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا واضح طور پہ ہمیں کھول کے بیان کر دیا ہے، بتا دیا اپنی ملاقات اور ہر نبی کی ملاقات کو اور معراج کے واقعے کو۔ سورہ بنی اسرائیل میں بتا دیا، سورہ نجم میں بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر کھول کے بیان کر دیا، کسی شک و شبہ کے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا سبحان اللہ جی، کہ پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ جو واقعہ بتا رہی ہے نا، جو ذات یہ واقعہ آپ کو بتا رہی ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، اور یہ اللہ آپ کو یہ واقعہ بتا رہا ہے۔ اسی لیے یہ بالکل اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، معراج میں ملاقات ہوئی۔ تو جس نے دنیا اور آخرت کی بھلائی پانی ہے وہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جائے۔ اگر جو شخص چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی فلاح پالوں، کامیابی پالوں، دنیا میں بھی کامیابی ملے، آخرت میں بھی کامیابی ملے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کے دین پر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دین محمد پر چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ آخر میں اپنے لیکچر کا اختتام اس شعر سے کرتی ہوں۔ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں برود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی اچھی بات پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی باتیں سننے کے لیے لائک، سبسکرائب اور کمنٹس کریں۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔